हैं। देखिए कि एक तो हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैरा साहब भी बात करेंगे, बातें तो बहुत हैं करने की, लेकिन इस सूरत हाल में अभी तक आप देख रहे हैं कि सियासी तंजीमें जिन्होंने कल भी एप्लीकेशन डाली है, ज़ाहिर है तहरीरी एप्लीकेशन ही डाली होगी ना, कोई वर्बल एप्लीकेशन तो नहीं डाली है, तहरीरी एप्लीकेशन डाली है दफ्तर में, जो आज तक एडमिट नहीं हुई है। यानी हम लीगल फरीक अभी तक नहीं बने हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें जिनका सबसे बड़ा स्टेक होता है जी, गुजारिश ये कि आप इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? सियासी जमातें ही लड़ती हैं, जो डेट उनकी मर्जी की हो ना हो, लेकिन मर्जी की बात ही नहीं हो रही। यहाँ आइन और कानून की पासदारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन अपना एक मुकदमा लड़ रहा है, लेकिन इस पूरे मुकदमे में, इस प्रोसीडिंग्स में हमारी सारी जमातों को यकीनी एक फरीक बनने की इजाज़त देनी चाहिए थी। अगर नहीं हुआ, और मैं समझती हूँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आज सुना भी नहीं गया सुबह। और फारूक नाइक साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, सारी तंजीमें हमारी मौजूद हैं कोalition गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि देखिए इसकी मेंटेनेबिलिटी पर जो डिस्कशन हो रहा है 3-4-3 या 3-2, ये बातें अहम हैं। और आप पूरे केस की बात कर रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल भी खड़े हुए, फारूक नाइक साहब भी खड़े हुए कि देखिए हमें अभी तक फरीक नहीं बनाया। तो ये बहुत एक अहम जुज़ है आज की प्रोसीडिंग्स का कि जिनका असल स्टेक है इस पूरे अमल में, इलेक्शन के अमल में, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन है, लेकिन असल स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज जो अवाम की नुमाइंदगी करती हैं वो हैं। और फिर पार्लियामान इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बिल पास कर रहा है, लेजिस्लेशन कर रहा है, इसमें तसादुम की कोई कैफियत नहीं है। ये बल्कि एक बहुत पुराना, बल्कि 40 साल से, 4 दिहाइयों से ये पेंडिंग चीज़ थी। ये कोई आज के केस पर इसका कोई असर ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि हम अपना अपना इख्तियार संभालें। जो अदालत में हुआ है इंटरनल मैटर तो उन्होंने फिर क्लैरिफाई भी कर दिया जस्टिस मंदखेर ने, लेकिन बात इतनी हुई है कि हम खुद कह रहे हैं कि अब मैंने और आपने तो नहीं कहा ना कि एक फर्द वाहिद फैसले कर रहा है, बेंचेस बना रहा है। हमने तो अपनी बात कही है, हमने बार बार मांगा है जहाँ कोई इतना डिवीज़न नज़र आ रहा है तो आप एक, भाई हमारी इस्तदा सुन लें, एक फुल कोर्ट बेंच बना लें। ये ज़ियाउल हक के टाइम से आपको याद है चेंज हुआ है, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल तय किया था तो एक जज को रिटायर करने के लिए ट्रायल को कितनी लंबा मुलतवी कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने हटाए 2 जज, एक को बीमार हो गए, एक रिटायर हो गए, फिर जजमेंट शिफ्ट हुआ। जब जजमेंट शिफ्ट हुआ उसके बाद ज़ियाउल हक ने ये चेंज कर दिया कि सिर्फ बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, वो उनकी मर्जी के होते थे। अब हमारा कोई नज़रिया इसमें ज़रूरियत का नहीं है जी, हमारा नज़रिया इस वक्त हक का है। जो पार्लियामान कह रहा है कि हम इस वक्त अपना हक मांग रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अदालत में अपना हक मांग रही हैं। मैं अब कैरा साहब से कहूँगी, मुझसे बेहतर बताएंगे। बहुत शुक्रिया। बीच में शरीर रहमान साहबा ने वजाहत तो कर दी। 2 छोटी छोटी गुजारिशात हैं। एक तो यह है कि इस वक्त मुल्क में एक हिजान है, बहुत गुस्से की कैफियत है, सियासी अमल में भी, इदारों में भी, मीडिया में भी, डिबेट में भी। तो हमें सबको इस वक्त की सेंसिटिविटी के मुताबिक अपने सांस ज़रा ठंडे लेने चाहिए और हमें हौसला करके दूसरे की राय को सुनना चाहिए। ये सियासी जमातों को भी करना है, हुकूमत को भी करना है, अदालत को भी करना है और मीडिया को भी करना, सबको। तभी जाके हम किसी अच्छे फैसले पे पहुंच सकेंगे जो आज वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त मुबाहिसा यह है कि क्या इलेक्शन मनसूख कर दिए गए हैं, इलेक्शन से फरार हो रहा है, या इस 30 तारीख को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है कि नहीं। इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इनेकाद जिसकी वजाहत आज इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, हम भी बार बार कर रहे हैं, इलेक्शन से मुफर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने तय इलेक्शन नहीं कराना। अगर इस वक्त मरदमशुमारी के अमल में फौज और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, पुलिस भी और उनके बाकी स्टाफ भी, वो जो इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी और दीगर ड्यूटियां देते हैं, वही अमला सारा लाखों की तादाद में इस वक्त जो सेंसस के अमल में शामिल है, क्या ये बात दुरुस्त है?
اور کیا اس عملے اور فورسز کی عدم موجودگی میں فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد ممکن ہے؟ سیکورٹی سچویشن بھی اپنی جگہ ہوگی، مالی وسائل کا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن پہلے تو ٹیکنیکلی کیا انعقاد ممکن ہے؟ یہ کام جس کا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، اس نے جج کرنا ہے اور انفارمیشن اس نے لینی ہے ان اداروں سے۔ یہ ججمنٹ عدالتوں میں نہیں ہوگی، عدالت کے پاس وہ ساری ڈیٹیلز نہیں آئیں گی، عدالت وہ ساری میٹنگیں نہیں کر رہی۔ ہمیں جو الیکشن کمیشن کی ججمنٹ ہے اس کو آزادی سے اپنا کام کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ انعقاد ممکن ہے، سینسز نہیں ہو رہا اور یہ فورسز اویلیبل ہیں، تو پھر ایک اور صورت ہے، اس کے اوپر مباحثہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ آج یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سینئر وکیل کو آج عدالت نے الاؤ نہیں کیا، اور ان کے جو وکیل ہیں وہ آج یقیناً اپنی بات کر رہے تھے، لیکن سینئر لیول پہ انہوں نے اپنی آراء لی ہے، انہوں نے ایک وکیل کو انگیج کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے، عرفان قادر صاحب کو ان کو سننا چاہیے تھا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تو اس سارے عمل میں سب سے بڑی فریق ہے، کیونکہ دوسری طرف بھی ایک سیاسی جماعت آئی ہے۔ اپلیکنٹ جو ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے یا جو مقدمہ لے کے آئی ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت کا مقدمہ آپ میئرلی اس بنیاد پہ ہماری گزارش ہے نہ سنیں، اس میں سیاسی جماعتوں کو جو اس ملک کی دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی سننا چاہیے، وہ بھی فریق ہیں، وہ بھی اس کا نیسیسری پارٹ ہیں، اور ان کو وہ بھی عوام کی نمائندہ ہیں۔ یہ جو اس وقت ایک تاثر ہے کہ ایک ہی جماعت کو عوام کا نمائندہ سمجھا جا رہا ہے، اس کو مضبوط نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اب ہماری آوازیں تو اپنی جگہ، میڈیا کی آوازیں تو اپنی جگہ، بینچ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں، اور وہ بھی اتنی توانا آوازیں، اتنے زور سے جو بات اٹھی ہے، اس کو ضرور سنا جانا چاہیے۔ یہ کسی جماعت کے، یہ کسی گروپ کے کہنے پہ نہیں ہے، اور آج اگر ایک فاضل ممبر جو ہیں بینچ کے، ان کی طرف سے یہ کھلے طور پہ، واضح طور پہ اوپن کورٹ میں کہا گیا ہے، تو وہ اس بات کو ضرور سنیے، ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ ہمیں بھی اس کو خیال کرنا ہے، کیونکہ خلق کیا کہے گی، اور عدالت کو بھی کرنا ہے، میڈیا کو بھی کرنا ہے۔ ہم سارے اس عمل میں رہیں گے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ، اور یہ جو آج اس وقت لیجسلیشن ہو رہی ہے، کل کیبنٹ سے بل پاس ہوا اور لے ہوا، اس میں بھی گزارش یہ ہے، اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم عدالت کے کوئی پر کاٹ رہے ہیں، عدالت سے لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ بھائی یہ وہ مطالبہ ہے جو ایک طویل عرصے سے وکلاء کی باڈیز، سیاستدان نہیں کر رہے، وکلاء کی باڈیز کر رہی ہیں کہ فار ڈسپنسیشن آف جسٹس یہ بہت ضروری ہے کہ بینچ کی تشکیل یا جو رولز کے بارے میں لا بن رہا ہے، اس کے اوپر اس خاص وقت میں آج ہم کو اس لا کے ذریعے عدالت کے پروسیڈنگ تو نہیں روک رہے، عدالت کے عمل میں مداخلت تو نہیں کر رہے، ہم عدالت کے مقدمے میں انٹرپشن تو نہیں کر رہے۔ یہ کہنا کہ ہم عدالت کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں اور فلاں ہو گیا ہے اور ادارے آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایسا بالکل کوئی تاثر نہیں ہے، ایسا قطعاً کوئی آج بل پاس ہو جائے گا، پر 10 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد بل انیکٹ ہو جائے گا۔ ایون دین کیا یہ درست نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک فرد کے پاس، یعنی وزیر اعظم، جو عوام کے نمائندوں سے ووٹ لے کے انڈائریکٹلی منتخب ہوتا ہے، اس کو تو عدالت کہتی ہے کہ آپ اکیلے فیصلے نہیں کریں گے، حالانکہ ہم وزیر ہیں، ہم وزیر اعظم کی اپنی مرضی کے مطابق اس کے وزیر ہیں، وہ جس وقت چاہے ہمارے پورٹ فولیو بدل دیں، وہ جس وقت چاہے ہمیں ڈی نوٹیفائی کر دیں اور کسی اور کا وزیر بنا لیں، یہ ان کا اختیار ہے، کیونکہ یہ اختیار ان کو پاکستان کے عوام نے انڈائریکٹلی تھرو دا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی دیا ہوا ہے۔ اب حکم دیا گیا ان کو، اور ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں مصطفیٰ امپیکس کیس کی صورت میں، کہ جی نہیں، کیبنٹ بیٹھے گی، ساری کابینہ فیصلہ کرے گی۔ کیا یہ رائے اجتماعی جسٹس کا اچھا فیصلہ ہوگا؟ کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ لارجر جو شعور ہے یا زیادہ بہتر مشاورت سے فیصلے آ سکے کابینہ کے، وہی عمل اگر دیگر جگہوں پہ ہوگا تو کیا بہتر نہیں ہے؟ اور ہماری دانست میں اس میں جو کمی تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ کل ریزولوشن میں بھی ہم نے کیا، اور آج ہم یہاں سپریم کورٹ کے اندر، بینچ کے اندر تو نہیں، یہاں کھڑے ہو کے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معاملات
جو ملک کی تقدیر سے کھیلنے والے ہیں، جن کا بہت بڑا تاثر ہے، اس کے لیے فل کوٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ فل کوٹ نہیں کرتے تو اس کے نقصانات ہوں گے. جی آ جاؤ شیخ صاحب، آ جاؤ. اچھا ہم چلتے ہیں. جی آپ اس کا علاج تو دیکھیں بڑا سمپل کلیہ ہے. علاج اس کا یہی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن سے انعقاد کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. میرا آپ سے سمپل سوال ہے، میرا یہ سوال سب سے ہے کہ کیا 2 صوبوں میں انتخاب کے بعد اگر وہ 30 کو بھی ہو جاتا تو کیا سیاسی استحکام آتا یا لڑائی بڑھ جاتی؟ جس کام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے الیکشن سیاسی عمل میں استحکام آئے گا اور لڑائی بڑھتی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں نئی مردم شماری کے بعد اگر الیکشن کا انعقاد ہونا ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے. قطعاً نہیں ہے. اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ابھی میں نے آپ کو نادر کہا کہ اس کیس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کا آج 1-2 دن میکسیمم، ہم تو نہیں کہہ سکتے بینچ کیسے چلے گا، کب پروسیڈنگ ہوگی، لیکن ابھی سینٹ میں بل جائے گا، اس کے بعد وہ قانون بنے گا. اس کا ٹائمنگ ہی ایسی نہیں ہے. جی یار شیخ صاحب کھڑے ہیں. شیخ صاحب کھڑے نہیں چلو. دیکھیے بائیکاٹ کوئی آپشن تو بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن بائیکاٹ کو اچھا آپشن نہیں ہوتا. بٹ یہ بات درست ہے کہ اگر آج عدالت اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازیں نہیں سنیں گی تو اس ملک کے اندر بہت آوازیں اٹھیں گی. تھینک یو. اس ملک میں 24 کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں، اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل اپروول چاہیے. یہ اس طرح نہیں کر سکتے. اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں، اور اس نے اگر وہ دے دیے جائیں تو پھر آپ کہاں جائیں، اور 6 مہینے بعد بھی آپ بے ایمان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ روکا جائے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے. کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا. فواد بہتر لیگلی ذرا بہتر بات. اچھا جی، آج کے جو دو حصے تھے آج ڈیبیٹ کے. ایک حصہ ہے ڈیبیٹ کا کہ آج کو بینچ جو ہے وہ 3-2 یا 4-7 والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ 3-2 سے تھا، لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا ہے. لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی، اور اب جو بینچ ہے وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کولیپس کر گیا ہے، نہ ہمارے پاس $8-10 ملین ہیں جس سے ہم یہ الیکشن کروا سکیں، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ ہیں کہ جن کو ہم سیکیورٹی دے سکیں، اور نہ ہی کوئی ایسا اور ہمارا باقی رہ گیا ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سماعت جو ہے وہ لائیو نہیں تھی. ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کہہ رہی ہے ملک کے بارے میں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بحران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے. اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں
اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ منہ کی کھائیں گے. آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈھنکے کی چوٹ سے 3 اور 2 کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی کے پی کے کو بلایا, پنجاب کو بھی بلایا اور وتھ اٹارنی جنرل کو بھی بلایا. الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں, نہ فورس ہے, نہ مال ہے, نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے, پھر الیکشن کراؤ. وہ 6 مہینے بعد پھر تم بے ایمان ہو جاؤ گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے. اچھا دیکھیں جی, میں اس میں ایک سیکنڈ صرف میں بات جو ہے وہ مکمل کر لوں. اچھا, حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ 6 اکتوبر کی آپ کو 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی, کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے. تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا, فلانے نے کر دیا تھا. اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہیں, اور یہ سرٹن نہیں ہے. جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے, دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے. اگر یہ اتنی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے, ساری رینجرز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں, اظہر مشوانی آج 6 دن میں لاپتہ ہے. یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کے بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں, کتنے آپ نے جو اب تک جو پشاور میں ہمارے 100 پولیس کے جوان شہید ہوئے, اس کیس کی کیا ڈیٹیل ہے, وہ کون نکلا ہے, کسی کو سزا ہوئی ہے, کوئی بندہ پکڑا گیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں, میں تو چیف صاحب سے میں نے علی ظفر سے ابھی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے, یہ لکھوائیں نہ. کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیئرنگز ہونی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر, پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی, اور وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے, کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے, کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے؟ اور IMF نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے, اور یہ آرگومنٹ کہ پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے, حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اور صرف آخری بات, یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں ہیں ان کے اوپر ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ 1997 کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جب چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا تھا. آج لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں, ہزاروں وکلا اس میں شامل ہیں, اور اگر ایک لائرز موومنٹ کی ابتدا ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائرز موومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ججز جانے آپس میں, ہم نے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس ادارے کو طاقتور ساری قوم کھڑی ہے. ساری قوم